बस इंशाल्लाह नैब की जो ऑर्डिनेंस है वो भी प्रोमलगेट हो रहा है और सारा प्रोसेस जो है उसका आगाज़ भी हो गया है। बाय सर्कुलेशन काबीना जो है वो उसकी मंजूरी दे रही है और ये जो इसके जो नया जो कानून है, मुजवज़ा कानून है, सदर ममलिकत जब उसको साइन करेंगे तो ज़ाहिर है कि वो एक कानून की शक्ल इख्तियार करेगा। लेकिन चूंकि हमारे मीडिया के दोस्तों की बड़ी एक्साइटमेंट है और हर आदमी जानना चाहता है कि कानून में क्या तब्दीलियाँ हुई हैं, नौयत और हैयत क्या है, उसके लिए मैंने फ़रो नसीम साहब से दरख्वास्त की कि आप ख़ुद ज़रा पूरे मीडिया को और हमारे कौम को एतमाद में ले लें कि ये नए कानून में चेयरमैन नैब की तैनाती से मुतल्लिक और उसके अलावा उसके खदोखाल क्या हैं, और फिर हम आपके सवालों के जवाब ले लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच। पहले तो फवाद साहब आपका भी शुक्रिया और तमाम दोस्त जो जर्नलिस्ट हजरात बैठे हैं आप सबका शुक्रिया, मीडिया का, कैमरामैन, टेक्नीशियन, सबका शुक्रिया। देखिए, चेयरमैन नैब की जो तकर्री है ये एक छोटा सा इसमें एडिशन है जहाँ तक ये अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस का ताल्लुक़ है, क्योंकि इसके अंदर और इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि मैं आपके सामने कोशिश करता हूँ कि जल्द से जल्द रखूँ। एक आम ख्याल ये था कि बिजनेसमैन वो थोड़ी तंग हो रही थी और ये बात की जा रही थी कि जी ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही है, बिजनेसमैन तंग हो रहे हैं, आम लोग तंग हो रहे हैं, प्राइवेट पर्सनस जिनका कोई वास्ता ताल्लुक होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस से नहीं है। और ये बिजनेसमैन हो और ब्यूरोक्रेसी हो, दोनों के दोनों इस मुल्क के बड़े अहम असासे हैं जिसकी हम सब जिनको कदर की निगाह से देखते हैं। ऑब्वियसली अगर कोई ब्लैक शीप है तो अपनी जगह पे है, लेकिन बाय एंड लार्ज ये बहुत ज़बरदस्त हमारे मुल्क के पिलर्स हैं, असासे हैं। तो ये फिर डिसाइड हुआ कि ऐसे अमेंडमेंट लाया जाए कि जो सारा का सारा टैक्सेशन का मामला है वो सारा का सारा एफबीआर को ही रीडाइवर्ट किया जाए। इससे केस नहीं ख़त्म होंगे, इससे सिर्फ फोरम चेंज हो रहा है और वो सारा का सारा फोरम एफबीआर है। एफबीआर के पास भी पावर है, ताकत है प्रोसिक्यूट करने की भी, पेनल्टी लगाने की भी, रिकवरी करने की। लेकिन क्योंकि टैक्स इश्यूज ऐसे होते हैं जिसमें रिकवरी करना जो है वो बुनियादी बेसिक क्राइटेरिया होता है। फिर अगर आप प्राइवेट पर्सनस की बात करें तो अगर कोई प्राइवेट इंसान होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस से कनेक्टेड नहीं है तो नैब का कोई ज्यूरिसडिक्शन नहीं है। तो एक टैक्स पेयर्स का और एक जनरली स्पीकिंग प्राइवेट पर्सनस को कम्प्लीटली नैब की ज्यूरिसडिक्शन से निकाल दिया गया है। और जैसे फवाद साहब ने बताया, ऑर्डिनेंस जो है वो किसी लम्हे जो है वो प्रोमलगेशन की स्टेप्स उसके पूरे होने जा रहे हैं। उसके साथ साथ ब्यूरोक्रेसी के लिए एक बड़ी अमेंडमेंट हमने की और थोड़ी सी मैं तमीज़ इसमें बांधूंगा कि जब लास्ट टाइम हम ऑर्डिनेंस लेके आए थे और बड़ी नेक नियति थी, यही दो अहदाफ थे कि प्राइवेट पर्सनस, बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेसी, इनको किसी तरह रिलैक्स किया जाए, बेल आउट किया जाए। और उसमें अनफॉर्चुनेटली हमारी जो अपोजिशन थी उसने बड़ी सियासत की हमारे साथ और वो 38, 39, 40 पॉइंट्स लेके बैठ गए हमारे साथ। नतीजतन ऑर्डिनेंस लैप्स कर गया। इमरान खान साहब का मूड भी चेंज हो गया क्योंकि देखिए वो तो बड़ी नेक नियति से बढ़ रहे थे आगे। और फिर इन दी एंड अपोजिशन लीडर्स ने किस किस ने, मैं नाम नहीं लूँगा, भाई हमारे सारे बहनें हैं, उन्होंने कहा प्लीज़ वो ऑर्डिनेंस दोबारा से कर दें। अब नेचुरली हमारा कोई ईगो नहीं है वो, लेकिन वो उस तरह ऑर्डिनेंस तो नहीं आ रहा, लेकिन बहुत सी उसकी चीज़ें हैं, उसको एक फर्दर इम्प्रूवमेंट भी हो रहा है ताकि जितनी भी प्रोसीजरल अगर लैप्सेस हैं, किसी ने प्रोसीजरल लैप्सेस की हैं ब्यूरोक्रेसी ने और उसमें कोई किसी ने पैसे नहीं कमाए, गलत पैसे नहीं कमाए, रिश्वतें नहीं ली, कोई एसेट नहीं बनाया और साथ साथ कोई किसी ने ऐसी ओपिनियन दी है, एडवाइस दी है, रिपोर्ट पेश की है। देखिए आज की तारीख में कोई रिपोर्ट देता है, कोई एडवाइस देता है, ओपिनियन देता है, बाद में अगर वो गलत भी साबित हो जाए लेकिन उसकी बदनीयती नहीं है तो उसको भी नैब की जुरिसडिक्शन से निकाला जा रहा है, प्रोवाइडेड उसके अंदर कोई उसका मॉनेटरी गेन नहीं हो, इलीगल गेन ना हो। उसके अलावा जजेस की तकर्री में, क्योंकि देखिए मैं अगेन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार अहमद का बहुत कौम की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिस तरह उन्होंने हमेशा काम किया और कर भी रहे हैं।
انہوں نے ہی یہ گائیڈ کیا کہ یہ کم سے کم پاکستان میں کوئی ایڈیشنل 90 زیادہ کہہ رہے تھے، ہم نے پھر 90 پہ ان سے ریکویسٹ کی 90 عدالتیں نیب کی ہونی چاہیے، جس میں سے 30 نئی عدالتیں ہم نے اسٹیبلش کر دیں اور وہ فنکشنل بھی ہیں، اس کے اندر ججز بھی ہیں۔ اب یہ 90 پلس 24 یا 25 جو پرانے ججز ہیں، تو ان سب کی تقرری کے لیے طریقہ کار تھوڑا سا اس کو ری ورک کرنا پڑا، کیونکہ ہمیں ایک بگر پول چاہیے۔ ابھی تو پول یہ ہے کہ جو ایگزسٹنگ ڈسٹرکٹ ججز ہیں تو ان میں سے آپ اپوائنٹ کر سکتے ہیں، پرووائڈیڈ وہ ڈسٹرکٹ ججز کوالیفائی کرتے ہیں ٹو بی ایلیویٹڈ ایز ہائی کورٹ جج۔ تو پول جو ہے وہ چھوٹا ہے، ہمارے پاس اتنے ججز نہیں ہیں کہ پورے پاکستان میں کہ ڈسٹرکٹ ججز بھی سارے ہوں اور ساتھ ساتھ نیب کی بھی اتنی ساری عدالتیں بن جائیں، اس کے اندر بھی یہ ڈسٹرکٹ ججز ہوں۔ تو لہٰذا پھر یہ طے کیا کہ کوئی بھی ایگزسٹنگ ڈسٹرکٹ جج ہے یا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج ہے، وہ کوالیفائی کرے گا نیب کا جج بننے کے لیے، اور اس کی اپوائنٹمنٹ کے لیے کنسلٹیشن کی جائے گی چیف جسٹس آف دا ریسپیکٹو ہائی کورٹس کے ساتھ۔ جو بھی ریسپیکٹو ہائی کورٹس کے چیف جسٹس، کیونکہ وہ بہتر جانتے ہیں کون کس طرح کام کر رہا ہے، کس کو وہ ریلیز کرنا چاہتے ہیں، کس کو ریلیز نہیں کرنا چاہتے، تو ایک ان کی کنسلٹیشن جو ہے کلیئرٹی سے اس میں رکھی گئی ہے۔ سیکنڈ جو پول ہوگا وہ ہوگا کہ کوئی ریٹائرڈ ہائی کورٹ کا جج ہو، کوئی ریٹائرڈ ڈسٹرکٹ جج ہو، کوئی ریٹائرڈ ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج ہو، کوئی سرونگ یا ریٹائرڈ اسپیشل کورٹ کا جج ہو، اور اسپیشل کورٹ کے بھی جیسے ATC والے ججز ہیں یا اور اسپیشل کورٹس اگر ہیں، تو وہ جو حضرات ہوں گے ان کی اگر عمر 68 سال سے کم ہے تو کنسلٹیشن ان کی ہوگی چیف جسٹس آف پاکستان کے ساتھ۔ تو وہ بھی کنسلٹیشن جو ہے یا پوری اتھارٹی جو ہے وہ لا منسٹری نے یا پرائم منسٹر نے یا گورنمنٹ نے اپنے پاس نہیں رکھی، بلکہ کنسلٹیشن چیف جسٹس آف پاکستان سے ہوگی۔ دا آئیڈیا ہے اس کہ نیوٹرلٹی نہ صرف ہو بلکہ نظر بھی آئے۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ جس کے لیے آپ لوگ اتنے دنوں سے لگے ہیں چیئرمین نیب کی تقرری، تو یہ آپ کو میں بتا دوں کہ یہ پچھلے 3-4 مہینے سے سر جوڑ کے فواد بھی، ہم سارے اٹارنی جنرل بھی، بہت سے اور ہمارے دوست کیبنٹ ممبرز بھی پی ایم کے ساتھ بریفنگ، اور اس کے بعد پھر یہ طے ہوا ہے۔ اور اس کی تھوڑی باریکی سمجھیے گا، بائی دا وے میرے اور فواد کے بیانیے میں کوئی فرق نہیں ہے، جو کہ بعض لوگوں نے کوشش کی کہ جی فرق ہے، نہیں ایسی کوئی بات نہیں، آپ کے سامنے میں پیش کرتا ہوں، آپ خود ڈیسائیڈ کیجئے کہ فرق ہے یا نہیں ہے۔ چیئرمین نیب کی جو تعیناتی ہے وہ کریں گے صدر پاکستان، آفٹر کنسلٹیشن وتھ بوتھ لیڈرز آف دی ہاؤس اینڈ اپوزیشن، یعنی جو کنسلٹیشن کرنی ہے صدر پاکستان نے کرنی ہے دونوں حضرات سے۔ تو یہ کنسلٹیشن جو ہے پرائم منسٹر صاحب جو ہیں وہ شہباز شریف صاحب سے یا جو بھی لیڈر آف دی ہاؤس اپوزیشن ہوں گے ان سے اس طرح نہیں ہو رہی، بلکہ پریزیڈنٹ جو ہیں وہ کنسلٹیشن فیسیلیٹیٹ وہ کریں گے دونوں سے۔ اور اگر کسی وجہ سے اگر کنسلٹیشن ہوتی ہے اور کنسلٹیشن کے بعد یہ طے ہو جاتا ہے کہ ہاں جی مسٹر ایکس کو بنایا جائے چیئرمین نیب، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر کسی وجہ سے یہ کنسلٹیشن جو ہے وہ کنسنس اورینٹڈ نہیں ہوتی، اچھا بائی دا وے کنسلٹیشن جو ہے وہ کنسنسس اورینٹڈ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم نے یہاں رکھا ہے کہ اگر کنسنسس اورینٹڈ نہیں ہے اور یہ کنسلٹیشن جو ہے فیل ہو جاتی ہے، تو پھر ہوگا یہ کہ ایک پارلیمانی کمیٹی بنے گی۔ پارلیمانی کمیٹی جو ہے اسی طرح بنے گی جیسے ECP کے ججز حضرات ممبرز حضرات کی تعیناتی کے لیے ہوتی ہے، اور وہ پارلیمانی کمیٹی جو ہے وہ اسپیکر صاحب جو ہیں نیشنل اسمبلی کے وہ تشکیل دیں گے، 6 گورنمنٹ ٹریجری بینچز سے، 6 جو ہیں اپوزیشن بینچز سے، اور وہ یہ دیکھا جائے گا کہ کتنی پروپورشن ہے اپوزیشن کی اور ممبرز آف دی ٹریجری کی، اور پھر ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھا جائے گا کہ جو ان کے رسپیکٹو لیڈران ہیں وہ نامینیٹ کریں گے ان پارٹیز کے۔
اس کے بعد اگر کوئی مس کانڈکٹ کی کسی کو شکایت ہے تو پھر چیئرمین نیب کی جو سزا جزا کا ہے وہ پیرایا 209 کا ہوگا، یعنی سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی فورم ہوگی، کیونکہ ایک تھنکنگ یہ آ رہی تھی کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو فورم نہ رکھا جائے، لیکن پیرایا جو ہے وہ سپریم کورٹ کے ججز کا رکھا جائے، لیکن پھر یہ طے ہوا کہ نہیں، سپریم جوڈیشل کاؤنسل ہی فورم ہوگی اور اس کا پیرایا بھی ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے ججز کا جو مس کانڈکٹ کا جو کوڈ آف کانڈکٹ ہے اس کے پیرائے سے ان کو دیکھا جائے گا۔ اور جب تک نئے چیئرمین جو ہیں وہ اپوائنٹ ان کو نہیں کیا جاتا تو پرانے چیئرمین کنٹینیو کریں گے، اور یہ ہم نے اسپیسیفائی کر دیا کہ ان کے پاس وہ تمام پاورز ہوں گی جو کہ ایک ریگولر چیئرمین کے پاس ہوں گی، تمام سارے فنکشنز اتھارٹی ہوں گے، اور یہ کوئی نیا پروویژن نہیں ہے، جو 2013-2014 کا جو امبڈسمین کا جو اسٹیچوٹ ہے اس کے اندر بھی اسی قسم کے پروویژنز ہیں، تو لہٰذا تاکہ کوئی ویکیوم نہیں ہو، کوئی لکونہ نہیں ہو اور کام جو ہے وہ چلتا رہے۔ لفظ جو ہیں نان ایکسٹینڈیبل اس کو ہم نے ڈیلیٹ کیا ہے اس میں سے، اور آئیڈیا یہ ہے کہ ہمارے پاس سلیکشن کے لیے ایک بڑا پول ہو۔ یہ ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ ایگزسٹنگ جو چیئرمین نیب ہیں ان کو ہی پرماننٹلی لگایا جائے گا، لیکن پرائم منسٹر یہ سمجھتے ہیں، گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے، پرائم منسٹر کے کیبنٹ ممبرز یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک بڑا پول ہونا چاہیے ٹو سلیکٹ چیئرمین نیب جو پریزنٹ ہیں، ان کی کارکردگی جو ہے اگر آپ کمپیئر کریں پرانے تمام چیئرمین سے، سب آپ کے سامنے ہے، کتنی انہوں نے ریکوری کی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، کہاں سلیکنس ہے کہاں نہیں ہے، اور ساتھ ساتھ نئے نام بھی ہیں کافی سارے جن کے اندر ہماری ان کی پرائم منسٹر صاحب کی، اٹارنی جنرل کی، شہزاد اکبر کی، ہماری ساری ڈسکشن ہوتی رہتی ہے، اور اس میں پھر یہ فائنلی پریزنٹ چیئرمین نیب بھی اور پرانے تمام چیئرمین سارے کے سارے سب کو ہم کنسیڈر کریں گے، پرووائڈڈ ان کی مینٹل فزیکل فٹنس ہے، اور سب کو کنسیڈر کیا جائے گا، نئے نام بھی ہوں گے، اور پھر یہ جو پروسیجر پروسیس ہوگا پریزیڈنٹ جو ہے وہ اپوائنٹ کریں گے ان کنسلٹیشن ود لیڈرز آف دی ہاؤس اینڈ دی اپوزیشن۔ وہ سسٹم اگر وہاں کہیں لاک جیم سچویشن آ گئی تو وہ جائے گی پارلیمانی کمیٹی میں۔ اس کے بعد ہم پروسیکیوٹر جنرل کا جو رول ہے وہ بھرپور طریقے سے بڑھا رہے ہیں۔ وہ اس لیے بڑھا رہے ہیں کہ دنیا جہاں میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو پروسیکیوٹر جنرل ہوتا ہے اس کی ایک بہت ہی امپورٹنٹ سمجھیے ایک فنکشن ہوتا ہے، پاور ہوتی ہے، اتھارٹی ہوتی ہے، اس سے انڈیپینڈنٹ ایڈوائز بھی چیئرمین نیب لیں گے، نیب کا سارا ادارہ اس سے انڈیپینڈنٹ ایڈوائز لے گا، اور جو پورا جو سسٹم ہے اس کی فیئرنس کو انہینس کرنے کے لیے جو پیوٹل رول ہے اس میں ہم پروسیکیوٹر جنرل کو دے رہے ہیں کہ فیئرنس انشور کرے، ایکیوزڈ پرسنس کے تمام رائٹس جو ہیں ان کو بھی پوری کوشش کی جائے، ان کو دیکھا جائے، فیئرنس ہے، آرٹیکل 10A ہے، ایسے تمام ڈیو پروسیس کے فنڈامنٹل رائٹس ہیں ان کو انشور کیا جائے، اور وہ پروسیکیوٹر جنرل جو ہے وہ پھر ایڈوائز کرے گا، کوئی بھی انویسٹیگیشن رپورٹ ہوگی اس کے سامنے پیش کی جائے گی، اور وہ ایڈوائز کرے گا چیئرمین نیب کو کہ جی فلاں اب کیس ہے، اس کو آپ کنٹینیو کریں، فائل کریں، کنٹینیو کریں یا وڈرا کر لیں۔ ایسے بھی کیسز ہو سکتے ہیں ماضی میں، کیونکہ 20 سال کی لیگیسی ہے، 20 سال کی سمجھیے اس کے اندر بہت سارے کیسز ہیں، ہو سکتا ہے کیونکہ ابھی تک ایسا کوئی سیکشن نہیں تھا، لیکن اب یہ سیکشن دیا جا رہا ہے کہ پروسیکیوٹر جنرل پر ایڈوائز کرے گا کہ یہ پروسیکیوشن کنٹینیو رکھنی ہے یا اس میں اب دمخم نہیں ہے یا چیز ٹھیک نہیں ہے، اس کو وڈرا کر لیا جائے۔ اچھا، اب ایک چیز جو بار بار کہی جاتی تھی کہ ٹرائل کورٹ کے پاس بیل کی پاورز نہیں ہیں، اریسٹ ہو جاتے ہیں، اریسٹ کی پاورز ابیوسو ہیں، سو آن سو فورتھ، سپریم کورٹ نے، ہم شکر گزار ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی کہ انہوں نے ہماری رہنمائی کی اور ایک ججمنٹ بھی دیا اس میں، اور یہ ہمیں کرنا بھی تھا، یہ کافی دنوں سے پینڈنگ تھا۔ بیل کی پاورز جو ہیں اب ٹرائل کورٹ کو دی جا رہی ہیں، بیل ہونی ہے یا نہیں ہونی، یہ دونوں جو پاورز ہیں وہ ٹرائل کورٹ کے پاس آئیں گی، اور پہلے یہ ہوتا تھا کہ آرٹیکل 199 میں ریٹ پٹیشن وہ فائل کرنی ہوتی تھی، تو اس سے بھی ہم نے ایک طرح کا جو ایک کرٹیسزم آتا تھا تو اس کو بھی ہم نے میٹ کر کے کورٹ کی کمپلائنس کر لی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک پرابلم تھی پلی بارگین میں اور والنٹری ریٹرن میں، اور ہوتا یہ تھا، اور اسپیشلی یہ سندھ سے بڑی شکایت آئی
کہ وی آر کیا اور وی آر کر کے پھر نوکری پہ چڑھ گئے. تو اب ہم نے وہ جو اس میں لکونہ تھا, ڈیفیکٹ تھی, اس کو ٹھیک کر دیا ہے. اور وی آر کرنے والا بھی شخص جو ہے اس کو بھی اسی طرح پلی باگین کی طرح 10 سال ڈسکوالیفیکیشن ہے, وہ نوکری پہ نہیں رہ سکتا. اور اس امینڈمنٹ کا اطلاق ریٹرو ایکٹیو ہے, آج سے آگے کا نہیں ہے. تو جتنے بھی ہمارے دوست ہیں, جاننے والے ہیں یا جاننے والے نہیں ہیں, جو وی آر کر کے اپنی اپنی نوکریوں پہ چڑھے ہوئے ہیں, خود آپ پیار سے ریزائن دے کے نکل جائیں, نہیں تو یہ اس کی آپریشن جو ہے وہ آپریشن آف لا جو ہے وہ آپ کو آٹومیٹکلی ڈسکوالیفائی کر دے گی. اس کے بعد ہم نے ایک بڑا ماڈرن سسٹم دیا ہے, کیونکہ ڈیلے بہت دنوں سے ہے, 20 سال کا ڈیلے ہے. کیس مینجمنٹ کی ہیئرنگ ہوں گی ود ان 7 days آف دا کاگنیزنس. کیس مینجمنٹ کی ہیئرنگ کے بعد ماڈرن ڈیوائسز یوز کی جائیں گی ایویڈنس ریکارڈ کرنے کے لیے. وٹنس اسٹیٹمنٹس کا کانسیپٹ دیا ہے. ڈاکیومنٹری ایویڈنس جو ہوتی ہے نا بعض کیسز میں, وہ اتنی ہوتی ہے کہ اگر مثال کے طور پہ کسی کیس میں 50,000 ڈاکیومنٹس جو ہیں وہ ایگزیبٹ کرنے, تو 50,000 ڈاکیومنٹس ایگزیبٹ کرنے ہو پریزنٹ جو سسٹم ہے, تو اس میں تو لگ جائیں گے کوئی 20 سال. تو اس کو ہم نے کٹ شارٹ کیا ہے کہ جہاں فار ایگزامپل کوئی 2-3 سال لگیں گے کسی ایویڈنس کو ریکارڈ کرنے میں, اگر اتنی لمبی ہے تو یہ 1.5 دن میں ہو جائے گا. وہ ہوگا یہ کہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ ہوگی ایز لائیو آف دا انٹائر ٹیسٹمنی. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ میں نے کراس ایگزامن کیا, فواد لائر ہیں انہوں نے ری ایگزامن کیا, پھر جج صاحب نے اپنی انگریزی میں اس کو لکھایا اور پھر وہیں کوئی غلطی آ گئی اور پھر اس نے دوبارہ اسٹینو کو ڈانٹا, پھر ٹھیک کرایا, پھر تو اس پروسیجر سے جان چھڑا دی. اور جو لیٹسٹ پوزیشن ہے دنیا جہاں کی کورٹوں میں, وہ یہاں انڈکٹ کر دیا ہے. اور آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ سے ایکیوریسی بھی آ جائے گی اور ایز لائیو ٹرانسکرپٹ ملے گی کہ کیا اس نے کہا ہے سامنے ہوگا. کسی بھی جج کا جو ڈیمینر ہے اس کو ریکارڈ کرنے کی بھی پوری پروویژن دیے ہوئے ہیں. جہاں تک کہ بینکس کا تعلق ہے, تو بینکس کے لیے ہم نے یہ دیا ہے کہ بینکس یا فائنینشیل انسٹیٹیوشنز اگر وہ کوئی ڈیسیجن لیتی ہیں تو اس پہ کوئی نیب کی کارروائی نہیں ہو سکتی تا وقت کہ پرائر اپروول گورنر اسٹیٹ بینک آف پاکستان کا نہ لیا جائے. تو گورنر اسٹیٹ بینک کا ایک بڑا رول انہینس ہونے جا رہا ہے اس آرڈیننس سے, کہ اس کو پھر یہ ایز اے ریگولیٹر اس کو یہ دیکھنا ہے کہ کوئی اگر کسی بھی بینک نے, چاہے وہ گورنمنٹ کا بینک ہو یا پرائیویٹ بینک ہو, اور وہ یہ دیکھ لے. پھر بہت سے کلیکٹیو ڈیسیجنز جو ہیں, اگر کوئی کیبنٹ کا ڈیسیجن ہے, ایکنک کا ڈیسیجن ہے, کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ کا ڈیسیجن ہے, کانسٹیٹیوشنل باڈیز کا ڈیسیجن ہے, تو وہ نیب کی اتھارٹی سے اس کو باہر کر دیا ہے. تو یہ تمام بہت دنوں سے یہ چل رہا تھا اور یہ آج انشاءاللہ کلمینیٹ ہوتا ہے. آپ کے کوئی سوال جواب ہوں یا فواد آپ نے کچھ ایڈ کرنا ہو. میں ایک منٹ میں تھوڑی سی چیز ایڈ یہ کرنا چاہوں. دیکھیں, یہ اب ایک آرڈیننس جو ہے وہ ہم لا رہے ہیں, لیکن اس کا دوسرا حصہ جو ہے وہ ایکٹ بھی اس کا آئے گا. تو ہم یہ آرڈیننس جو ہے اس کی کنسلٹیشن کریں گے اپوزیشن کے ساتھ, اور اپوزیشن کو ہم یہ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ اور بھی اگر امینڈمنٹس اس میں چاہتے ہیں یا آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں وہ بھی ہمیں ڈال دیں, اور اس کو ہم جو ایکٹ آف دا پارلیمنٹ کے ذریعے جو ہے اس کا دوسری ریفارمز جو ہیں وہ لیں گے. جس طرح سے لا منسٹر صاحب نے آپ کو ایکسپلین کیا. دیکھیں, ہمارا پہلے دن سے وزیر اعظم صاحب کا جو ایک نقطہ رہا ہے وہ یہ رہا ہے کہ نیب کو اپنے اپنا دائرہ کار اتنا نہیں پھیلا لینا چاہیے کہ سمجھ ہی نہ آئے کہ کون کیا کر رہا ہے. لہٰذا ہم نے کیا کیا ہے, ہم نے پرائیویٹ ڈسپیوٹس کو نیب سے نکال دیا ہے, جو بینکنگ ڈسپیوٹس ہیں ان کو نیب سے نکال دیا ہے, ٹیکس کو اویژن کو نیب سے نکال دیا ہے. فوکس کیا ہے نیب کو بڑی کرپشن کے اوپر, اور یہی وزیر اعظم صاحب پہلے دن سے جو بات کر رہے تھے کہ نیب کو بڑی مچھلیوں کے اوپر جو ہے وہ نظر رکھنی ہے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کیسز ان کو بننے چاہیے. دوسری طرف کیا ہے کہ جو کورٹس کی جو تعداد بھی بڑھائی ہے, ان کا طریقہ کار بھی تبدیل کیا ہے اور ان کو مضبوط بھی کیا ہے. پروسیکیوٹر جنرل کے آفس کو اس لیے تگڑا کیا ہے کہ پروسیکیوٹر جنرل کہتا ہے
کہ آپ کیسز فائل کر دیتے ہیں, ہم سے پوچھتے نہیں, پھر آپ کہتے ہیں پروسیکیوشن بڑی کمزور ہے. سو جو رسپانسبلٹی وداؤٹ اتھارٹی تھی وہ ہم نے ختم کر دی ہے. اب پروسیکیوٹر جنرل ریفرنس فائل کریں گے اور وہ ذمہ دار ہوں گے کہ جو کیس فائل کریں اس میں سزا ہو, کیونکہ ان کی مرضی, منشا اور ایویڈنس کی دیکھنے کے بعد وہ جو ہے وہ دائر ہو رہا ہے. اور اس کے ساتھ جو مقصد ہمارا یہ ہے کہ نیب کو یہ جو ڈرٹی ورک ہے اس کو وہ نہ ہاتھ ڈالے, سبسٹینٹیو کام کرے اور جو مقدمات ہیں ان کو منطقی انجام تک پہنچایا جائے. جی سر. جی میرا یہ کوشچن ہے کہ جو پروسیکیوٹر جنرل کا آفس آپ نے بڑا اچھا اس میں چیزیں ڈالی ہیں, لیکن پروسیکیوٹر جنرل جو ہے ان کو آپ نے ایک آرڈیننس کے ذریعے جو ہے ان کی دوبارہ 3 سال کی تبدیلی کی, جبکہ ٹریڈیشنلی یہ ہوتا تھا کہ جب چیئرمین 4 سال کے لیے آتے تھے تو وہ اپنی مرضی کا ایک پروسیکیوٹر جنرل لے کے آتے تھے. ابھی آپ نے جو اس میں اختیارات بھی بڑھا رہے ہیں تو نیا چیئرمین مشاورت سے آئے گا یا جس سے بھی آئے گا تو یہ ایک ہینڈ پک یا جس کو آپ کہیں کہ ایک ایسا پروسیکیوٹر جنرل جس کو گورنمنٹ نے ایگزیکٹو نے جو ہے آرڈیننس کے ذریعے اس کو اپاؤنٹ کیا ہے, تو کیا یہ نئے چیئرمین ہے جو بھی آئیں گے تو کیا اس سے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کی منشا کے مطابق چل سکیں گے یا نہیں؟ میں آپ کے سامنے رکھوں کہ ملک صاحب, ایک تو یہ ایگزیکٹو آرڈر کے تھرو نئے پروسیکیوٹر جنرل اس طرح نہیں آئے, کیونکہ آرڈیننس جو ہے دس از پارٹ آف لیجسلیشن. آرڈیننس جو ہے وہ ایگزیکٹو ایکشن نہیں ہے. دیکھیں, میں نے یہ کوشش کی ایکسپلین کرنے کی, میں دوبارہ سے ایکسپلین کرتا ہوں. 18ویں ترمیم جب ہوئی تو اس میں آرڈیننس میکنگ کو رکھا گیا. بھٹو صاحب نے اپنا جو 1973 کا کانسٹیٹیوشن بنایا تھا اس میں بھی رکھا گیا. پری پارٹیشن بھی آرڈیننس میکنگ ہے, انڈیا کے کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے, پاکستان کے جو 35 ایکٹ اور 47 کا ایکٹ تھا اس میں بھی تھا, 56 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی تھا, 62 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی تھا, 72 کے کانسٹیٹیوشن میں بھی تھا. تو آج تک کسی نے آرڈیننس میکنگ کو ڈیلیٹ نہیں کیا. نمبر 1. 18ویں ترمیم میں جو اسکیم ہے وہ یہ ہے کہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بنانے کے 2 طریقے ہیں. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ بل انٹروڈیوس کریں اور بل سے وہ ایکٹ آف پارلیمنٹ بنتا ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلے آرڈیننس بنا دیں اور آرڈیننس پھر لے کریں پارلیمان میں. تو دونوں چیزیں ہیں, دونوں راستے ہیں وہ جا ایکٹ آف پارلیمنٹ کی طرف رہے ہیں. تو یہ کہنا ہمارے دوستوں کا کہ آرڈیننس میکنگ جو ہے وہ کوئی غلط بات ہے, ایک تو وہ غلط بات نہیں ہے اور وہ جاتی وہی ہے ایکٹ آف پارلیمنٹ کی طرف. جی نہیں, لیکن وہ کلیئر کر دیا کہ لیجسلیٹو فنکشن ہے, ایگزیکٹو فنکشن نہیں ہے, اور جب نئے جب آئیں گے ظاہر ہے وہ بھی لاء کے مطابق. دیکھیں میں بتاؤں, یہ معاملہ جو ہے وہ پرسنالٹیز کا ایسا نہیں ہے, یہ انسٹیٹیوشن بلڈنگ کا معاملہ ہے کہ اگر چیئرمین نیب کو کوئی پسند ہو تو وہ پروسیکیوٹر جنرل لگائے اور نہ لگائے. میرے خیال میں ایسا نہیں ہونا چاہیے. وہ انسٹیٹیوشن بلڈنگ کے لیے ضروری ہے کہ انڈیپینڈنٹ لوگ ہوں, اچھی کارکردگی والے ہوں, کمپیٹنٹ ہوں, آنےسٹ ہوں. عدیل صاحب آج ٹی وی سے. جی جی. میرا سوال یہ تھا کہ وزیر اعظم اور فواد صاحب برملہ کہہ چکے ہیں کہ شہباز شریف صاحب سے مشاورت نہیں ہوگی چیئرمین نیب کی اپوائنٹمنٹ. تو اب آپ لوگ کہہ رہے ہیں کہ مشاورت ہوگی, یہ کیسے ہوگی, ذرا آسان کہتے ہیں. فروغ صاحب بھی یہی کہہ میں نے ایکسپلین کیا. اچھا, ہمارے اور فواد میں اگین کوئی ڈائیکاٹمی نہیں ہے ہمارے نیریٹو میں, بیانیے میں. اور پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں, شاید آپ تھوڑا سا دیر سے آئے. اپوائنٹمنٹ کریں گے چیئرمین نیب کی صدر پاکستان ان کنسلٹیشن وتھ لیڈرز آف دی ہاؤس اینڈ اپوزیشن آف دا نیشنل اسمبلی. یعنی صدر صاحب جو ہیں وہ دونوں کی کنسلٹیشن کریں گے, پی ایم نہیں کریں گے. ٹھیک ہے جی. نہیں, اس میں ویسے میں تھوڑا سا, چونکہ یہ تو ایک لیگل پوائنٹ آف ویو ہے, فروغ نسیم صاحب نے سامنے رکھا ہے. پرائم منسٹر صاحب بالکل شہباز شریف سے کنسلٹیشن نہیں کریں گے. ناؤ اٹس اپ ٹو میں, بیکاز آئی اسپیک فار پرائم منسٹر. پریزیڈنٹ صاحب کا پریزیڈنٹ ہاؤس سے میں نے بھی نہیں پوچھا ان کی کیا اس کے اوپر اوپینین ہے, کیونکہ دیکھیں ہماری بڑی واضح اوپینین ہے, اور فروغ نسیم صاحب نے پورا لاء آپ کے سامنے یہ رکھا ہے. اپوزیشن سے مشاورت یس, شہباز شریف سے مشاورت نو. یہ سمپل ہمارا, میں نے کل بھی کہا اگر آپ کو شوق ہے شہباز شریف سے لیڈر آف دی اپوزیشن سے مشاورت کرانے کا, آپ لیڈر آف دی اپوزیشن بدل لیں اور آرام سے اپنی مشاورت کر لیں. کیونکہ دیکھیں یہ بڑا بےہودہ بات ہے کہ آپ چور سے پوچھ کے کہیں کہ جناب بتائیے آپ کا تھانے دار کون ہوگا.
یہ نہیں ہو سکتا. جی سر. راشد حبیب صاحب شہباز سے. راشد حبیب صاحب جی. جیسا کہ لا منسٹر تعلق کا بات اور لا کی اور نیٹ لا یہ کہتا ہے پریزیڈنٹ تو کیا پرائم منسٹر یا انفارمیشن منسٹر صاحب پریزیڈنٹ صاحب کو یہ فورس کر رہے ہیں کہ وہ مشاورت نہ کریں؟ نہیں سر ایسا نہیں. اور کیا پریزیڈنٹ صاحب جو وبا کی علامت ہے اور جن سب کا ساتھ لے کر چلنا ہے ان کی کیا خواہش ہے کہ وہ لیڈر آف دی اپوزیشن کو مشاورت نہ کریں؟ اور آپ اور ان لوگوں کو پتہ نہیں کچھ لوگوں کی خواہش ہے کہ ہم چوروں سے پوچھ کے تھانے دار لگائیں. اچھا میں ذرا سے اس کا جواب دوں. میں آپ کو جواب دیکھیں آپ نے بالکل صحیح کہا. صدر جو ہے وہ وفاق کی علامت ہے. صدر ایک نیوٹرل پرسنالٹی ہے. صدر جو ہے وہ ان کا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے. وہ ایک نیوٹرل پرسنالٹی ہے. اور صدر صاحب جو ہیں لیڈر آف دی ہاؤس اور لیڈر آف دی اپوزیشن دونوں سے کنسلٹیشن کریں گے. فواد دیکھیے کیا کہہ رہے ہیں. فواد ایک ڈسٹنکشن کریٹ کر رہے ہیں ایک فرد پہ اور ایک آفس پہ. دی آفس از لیڈر آف اپوزیشن اور ایک فرد کا نام ہے شہباز شریف. یہ وہ ڈسٹنکشن ایک کریٹ کر رہے ہیں. اور لیکن یہاں ماڈل یہ ہے کہ پرائم منسٹر تو کنسلٹ کریں گے نہیں, صدر صاحب کنسلٹ کریں گے دونوں سے. سر اور کچھ ہو تو مجھے صرف یہ میں بتائیں. سمجھتا ہوں کہ تھوڑی بہت بھی ان میں خود شرم حیا ہو تو خود ہی عہدے سے علیحدہ ہو جائے. مطلب مجھے آپ بتائیے کہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ ایک بندہ جو نیب میں ایکیوزڈ ہے وہ انسسٹ کر رہا ہے کہ نہیں مجھ سے ہی مشاورت کریں اگلی چیف لگانے کی چیئرمین. جی ثناء اللہ. جی ثنا. سر ایک تو آپ نے کلیکٹر ڈیسیجن کے بارے میں بزنس مین باقی جو پرائیویٹ انڈیویجولس تو یہ بتا دیں کہ جس طرح آپ نے کہا کہ 3 بارگین والے پیچھے سے بھی نہ آئے سکتے تو ان کے بھی موسٹلی کیسز جو ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کیبنٹ کے ڈیسیجن پہ ہیں, سی پہ ہیں. ان کا فیوچر کیا ہوگا؟ ٹرائل کورٹ میں ہزاروں کیسز. ایک منٹ سر. دوسرا آپ نے کہا 3-4 ماہ سے کنسلٹیشن تو پھر یہ ڈیلے کیوں کیا گیا کہ اب ضرورت پڑی ہے کہ موجودہ چیئرمین کو ایکسٹینشن دینی پڑی ہے؟ دیکھیں اس میں ارے جواب تو دینے دیں, بھول جاؤں گا. اچھا یہ ساری چیزیں آپ نے نکال دی. پہلے ججز اور جرنیل تو تھے ہی نہیں. اب باقی آپ نے یہ سارے نکال دیے. اب صرف سیاستدان رہے تو صرف سیاستدانوں کو نیب دیکھے گا, باقی تو کچھ بچا نہیں ثناء اللہ. میں میرے خیال نہیں پروجیکٹ نکل گئے. آپ سمجھیے پروجیکٹ نکل گئے. آپ نے پڑھا نہیں نا یار. دیکھیں آپ کے حساب سے تاجروں کو نیب میں جانا چاہیے. دیکھیں بھائی دیکھیں نا سنیں میں نہیں رہ یہ کیا ہے. دیکھیں دوبارہ فروخ بھائی آپ کی اجازت. دیکھیں رہ یہ کیا ہے. نیب کیوں بنی تھی؟ نیب بنی تھی بڑی پبلک منی کی کرپشن کو ہولڈ کرنے کے لیے. اب آپ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بزنس مین کو بھی شامل کر دیں, اس میں فلانے کو بھی شامل کر دیں, اس کے نتیجے میں ہوا کیا؟ نیب کا سٹینڈرڈ گر گیا. ایز اے پریمیئر جو کرپشن ایجنسی تھی اس کے بجائے وہ آ گئی ہے. دیکھیں نا اینٹی کرپشن کا ادارہ ایک ہے, FIA کا ادارہ اپنی جگہ پہ ہے, پولیس کا. اس کے ساتھ دیکھیں 2 اور کام کر رہے ہیں. ایک تو فروغ نسیم صاحب نے کیا کیا ہے, FBR کو جو نئی پاورز دی ہیں, FBR کو پہلی بار اریسٹ کی پاور دے دی ہے انہوں نے. دوسری بار انہوں نے FIA کو تگڑا کیا ہے. FIA کی پوری ٹیم جو ہے ان کو تگڑا کیا. سو آپ ادارے بناتے ہیں. ہماری بھی یہ کوشش ہے کہ ادارہ بنے, نیب ایک تگڑا ادارہ بنے. They will stand transfer to the respective. نہیں جو ایگزسٹنگ کیسز ہیں ٹیکس کے وہ ٹرانسفر ہو جائیں وہ گے. FBR کو جو آپ دوسری باتیں کر رہے FIA ہیں کو وہ ڈپینڈ کرتا ہے فرام کیس ٹو کیس. مثال کے طور پہ اگر کیس صرف اور صرف کسی کلیکٹو ڈیسیجن کا ہے تو بات دوسری ہے. لیکن جو ہم نے اور فواد نے دیکھا ہے 99% کیسز جو ہیں وہ ایسے نہیں ہیں کہ جس میں صرف اور صرف کوئی کلیکٹو ڈیسیجن ہے, اس کے آگے کی کرپشن ہے. تو یہ تھوڑا سا اس کو ثناء اللہ آپ کبھی آئیے گا, آپ دیکھیے گا ان کیسز کو انڈیویجولی اور خود آپ فیصلہ کیجئے گا کہ یہ آپ نے بڑا بیلنسڈ امینڈمنٹ کیا تاکہ چیزیں چلیں آگے. جی سر. چیئرمین نیب کی تعیناتی کے لیے اپوزیشن لیڈر سے جو مشاورت ہوگی صدر مملکت کریں گے, تو کیا وزیر اعظم صاحب کی انا کو بچائی جا رہی ہے؟ نہیں اس میں انا کی بات نہیں ہے, نیوٹرلٹی. دیکھیں صدر جو ہے سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے یہ فیصلے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ صدر پاکستان کا جو انسٹیٹیوشن ہے وہ ایک نیوٹرل انسٹیٹیوشن ہے, ایک نیوٹرل آفس ہے.
बंदयाल साहब का अपना जजमेंट है, जस्टिस बंदयाल जो ज़बरदस्त हमारे आने वाले चीफ जस्टिस हैं, जितनी उनकी तारीफ की जाए उतनी कम है। ठीक, वो ये कहते हैं कि सदर की जो ऑफिस है वो न्यूट्रल है, वजीर आज़म जो है उसका ताल्लुक एक पॉलिटिकल पार्टी से है, जो अपोजिशन लीडर है उसका ताल्लुक एक पॉलिटिकल पार्टी से है। नैब में हमने पूरी कोशिश, देखें एक वक्त ये डिस्कशन चल रहा था कि ये सारी चीज़ें हटा के और ये डायरेक्ट अपॉइंटमेंट जो है प्राइम मिनिस्टर एडवाइस करे सदर पाकिस्तान को और अपॉइंटमेंट कर दे, और बड़ी हमारी डिस्कशंस रही हैं। कभी हम लोग इस तरफ सोचते थे, कभी दूसरी तरफ सोचते थे, और आप लोग की पब्लिक ओपिनियन और मीडिया की ओपिनियन गेज करने के बाद जो बेस्ट न्यूट्रल फॉर्मूला था वो हमने प्रिस्क्राइब किया है। लास्ट सवाल कर लें, आई हैव टू कैच अ फ्लाइट। अच्छा, ये बदल सकते हैं, वो नैब के एक ऑफिसर से दूसरे ऑफिसर को चला जाएगा। जवाब दे दिया उन्होंने। थैंक यू सर।